अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों, क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम लोगों को मैं वेलकम कहता हूँ और आप लोगों को जो नए हमारे साथ शामिल होने वाले हैं, तो मैं सिर्फ़ उनको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हमारा ये जो कोर्स है, इसकी मेरे चैनल के ऊपर आपको तमाम प्लेलिस्ट जो हैं वो आपको मिल जाएँगी। एक आपको आसान कुरान के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो सूरह फ़ातिहा से शुरू से आपको मिल जाएँगे। उसके अलावा हमारी जो ज़ूम की लाइव क्लासेज़ हैं, उसके आपको सूरह बकरा के एंड से आपको तकरीबन जो है वो तमाम सूरतें जो हैं वो आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे। फिर हमारी एक ग्रामर की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और मैंने एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट जो है वो भी बना दी है। ताकि आप में से वो लोग जो सिर्फ़ दर्स सुनना चाहते हों, तो वो वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। आज की आयत का आगाज़ होता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना, बेशक फ़ीह में, खल्क़ी, पैदाइश में, अस्समावाती, आसमानों की, वल अर्दी, और ज़मीन की, वख्तिलाफ़ी, और इख्तिलाफ़ कहते हैं जैसे किसी चीज़ के खिलाफ होना यानी कि तब्दील होना, आना-जाना, वल लैली, लैल कहते हैं रात को, जैसे उर्दू में आपको मालूम है कि लैला का वर्ड मशहूर है, तो उससे ही ये वर्ड ये लैला लैल से निकला है। तो लैल रात को कहा जाता है, वन नहारा, और दिन, ला आयातिन, निशानियाँ हैं, ली उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए। ली उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि निशानियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि असल में सिलसिला बयान जो है वो पिछली आयत से स्टार्ट हो गया था और अल्लाह ताला ने बता दिया था कि ये ज़मीन और आसमान जो है उसका मालिक और बादशाह तो अल्लाह ताला है, जिसके कुदरत जो है वो हम सब देख रहे हैं कि वो हर चीज़ पर वो कादिर है। और अल्लाह ताला ने अब उनको जवाब देना शुरू किया और कहा कि तुम लोग जो हो, इस ज़मीन और आसमान की तख्लीक को देखो, दिन और रात की तब्दीली को देखो कि इसके अंदर निशानियाँ हैं। किसके लिए? अकल वालों के लिए। अब आप ये देखिए कि आज हमारे लिए जो सबसे कीमती चीज़ है, सबसे पहले चीज़ अल्लाह ताला ने उलुल अलबाब का वर्ड इस्तेमाल किया, ये इनकी निशानियाँ हैं अकल वालों के लिए। मैं आपको थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि आकिल किसको कहा जाता है? यानी कि आकिल बालिग हमको मालूम है कि वो शख्स जो बाशऊर हो, जो अकल की आँख रखता हो, यानी कि वो पागल ना हो। और इसी तरीके से हमें ये भी पता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है कि वो शख्स जो है वो नींद में ना हो, सोया हुआ ना हो, या वो छोटा बच्चा ना हो, उसको हम आकिल के ज़ुमरे में नहीं लेकर आते। तो अब एक शख्स जो अपनी शऊर की आँख जिसकी खुली हुई है, उसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे आकिल के लिए अल्फ़ाज़ बयान किया कि आओ आके देखो इन निशानियों को। अगर हम इन निशानियों के हवाले से मैं आज चाहूँगा कि आज हमारा, क्योंकि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जो है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, वो यहाँ पे आके उसकी तकमील हो रही है। तो हम जगह-जगह पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं कि अफ़ला यताक़िलून, क्या तुम अक़ल नहीं रखते हो? अफ़ला यतफ़क्करून, क्या तुम तफ़क्कुर नहीं करते हो? गौर व फ़िक्र नहीं करते हो? अफ़ला यतदब्बरून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते हो? कि इन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरीके से इंसान को पुकार-पुकार के ये कह रहे हैं कि अपनी अक़ल का इस्तेमाल करो। अब हम अगर अपनी अक़ल की तरफ देखना शुरू करें, तो आप ये देखेंगे कि इस दुनिया के अंदर हम खाली अगर अपनी इस दुनिया की जो तमाम लिविंग थिंग्स हैं, हम उनकी अगर अगर ऊपर निगाह डालें, तो इस वक़्त हमें आज की साइंस ये बता रही है कि तकरीबन 20 लाख के करीब स्पीशीज़ जो हैं वो इस वक़्त इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और उन 20 लाख स्पीशीज़ में से एक स्पीशीज़ जिसका नाम इंसान है, उसके इस वक़्त तकरीबन 7 साढ़े 7 अरब इंसान जो हैं वो इस दुनिया के अंदर एक स्पीशी के मौजूद हैं। इसी तरह से हमें अल्लाह ताला जो है वो, आप ये कह सकते हैं कि ये दुनिया जो है इसका कोई एक स्क्वायर इंच भी ऐसा मौजूद नहीं है जिसके अंदर कोई जानदार मौजूद ना हो। चाहे वो बैक्टीरिया की सूरत में हो, चाहे वो समुद्री नबातात की समुद्री जो अल्लाह ताला के जानदार हैं उनकी सूरत में हो, या इंसान का कोई जिस्म तक है उसके ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के, आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियाज मौजूद हैं, कि कोई ऐसी चीज़ जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे ये अल्लाह ताला के जानदार तमाम के तमाम मौजूद ना हो। इसी तरह से अगर हम खाली इंसेक्ट्स को देखें, तो इस दुनिया में तकरीबन मैंने अभी आपको बताया कि 7 अरब के करीब इंसान मौजूद है। अगर हम हर इंसान को सिर्फ़ 20 करोड़ के करीब इंसेक्ट्स जो हैं वो दे दें, तो तमाम यानी कि 7 करोड़ को अगर आप देखें, तो उसके ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उनको अगर हम तक़सीम कर दें, तो हर इंसान को, एक इंसान के हिस्से में 20 करोड़ के करीब इंसेक्ट्स जो हैं वो
آئیں گے. تو اب آپ خود اس تعداد کو اگر ملٹیپلائی کر لیں کہ شاید آپ کا کیلکولیٹر جو ہے وہی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کیلکولیٹ کر سکے گا کہ ہر انسان کو جب آپ 7 ارب کو 20 کروڑ سے ضرب دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مخلوق جو ہے وہ اس کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ کتنی بڑی ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم انسان کی تخلیق کے اوپر نگاہ ڈالیں تو آپ انسان کی تخلیق کے اوپر دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک دن کے اندر تقریباً 1 لاکھ دفعہ جو ہے وہ دھڑکتا ہے. 1 لاکھ دفعہ دھڑک کر یہ دل تقریباً پورے دن میں 24 گھنٹے میں 10,000 لیٹر یا 2,000 گیلن خون جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر اس کو دوڑاتا ہے. میں جب دبئی میں تھا تو وہاں پہ کیونکہ ہمارا واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کا کام تھا تو وہاں پہ مختلف ڈیزرٹ کے علاقوں میں جہاں پر پانی موجود نہیں ہوتا تھا تو وہاں پر پانی ٹینکر سے آتا تھا اور جو نارملی ایک پانی کے ٹینکس ہوتے تھے ان میں سے جو سب سے چھوٹا ٹینک ہوتا تھا ان کے ٹینکر پانی کا جس کے اوپر ایک گاڑی میں رکھ کے پانی لانا پڑتا تھا وہ 1,000 گیلن. تو 2,000 گیلن کا خون جو ہے وہ ایک دل ہمارا 24 گھنٹے میں ہمارے پورے جسم میں اس کو رواں رکھے ہوئے ہے. اس کے حوالے سے آپ کو شاید یہ جان کے حیرانگی ہو کہ ہمارے جسم کے اندر اس وقت جتنے بھی چینلز ہیں جو خون کو لے کر جا رہے ہیں یعنی کہ ہماری وہ تمام کی تمام بلڈ ویسلز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم ان کی صرف لمبائی کو دیکھ لیں میں آپ کو صرف ایک عام انسان کے حوالے سے بتاؤں گا تو وہ لمبائی جو ہے وہ تقریباً 90,000 کلومیٹر کے قریب ہے. ہماری پوری دنیا کا جو سرکمفرنس ہے وہ صرف تقریباً 40,000 کے قریب ہے. اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایک انسان کی وہ بلڈ چینلز یا بلڈ ویسلز جو ہیں وہ پوری دنیا کے گرد 2.5 ٹائمز جو ہیں وہ ہم اس کو لپیٹ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ اگر دیکھیں کہ انسان کا جو ایک جسم ہے اس کی جو بیسک یونٹ ہے وہ سیل ہے خلیہ ہے اور ایک انسان کے جسم کے اندر جو ہے آج کی سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 100 ٹریلین سیلز سے ایک انسان کے اندر جو ہے وہ اتنے سیلز موجود ہیں. ٹریلین کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ٹریلین کے اندر تقریباً 100 ارب ہوتے ہیں یا 1,000 ارب ہوتے ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1,000 ارب سیلز جو ہیں وہ ایک عام انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ایک خلیہ جو ہے اس کے اندر جتنے سسٹم اور جتنے فنکشنز موجود ہیں اس سسٹم اور فنکشنز کو دیکھنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو میں کہوں گا کہ نیو یارک جتنا جو سٹی ہے ہمیں اتنی بڑی ایک فیکٹری چاہیے ہوگی اگر انسان جو ہے وہ خالی ایک سیل کو بنانے کے لیے ان فنکشنز کو تیار کرنے کی اس کے پاس استطاعت آ جائے. ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کا صرف اور صرف ایک ہی بات انسان کی زبان سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو صبح و شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی واقعی تعریف جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. اسی طرح سے ہمیں آج کی ناسا جو ایک ادارہ ہے امریکہ کا جو اسپیس کے بارے میں جس نے آج کے دور میں سب سے زیادہ معلومات حاصل کر لی ہے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ اس وقت جو گلیکسیز جن کو ڈسکور کر لیا گیا ہے جن کو معلوم کر لیا ہے آپ کو شاید یہ سن کر حیرانگی ہو وہ تقریباً 250 ارب گلیکسیز ہیں. یعنی کہ گلیکسی کس کو کہتے ہیں؟ کہکشاں کو کہ وہ تمام ستاروں کا جھرمٹ کہ جس کے اندر اس وقت ہمیں ناسا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اس وقت اس کائنات کے اندر 250 بلین گلیکسیز جو ہیں وہ دریافت کی جا چکی ہیں. اور اسی طریقے سے وہ خالی 250 گلیکسیز جو ہیں ایک گلیکسی کے اندر آپ کا جو یہ سورج ہے جیسے تقریباً 300 سورج جو ہیں وہ موجود ہیں. تو آپ اس رب کو صرف پہچاننے کے لیے سوچیں کہ اس ایک گلیکسی کے اندر جو ہے وہ کتنے تعداد میں جو ہے وہ ستارے سورج پلانٹس موجود ہیں. ان کی اگر ہم تعداد کو آج کے سائنسدانوں نے کہا کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی سمندروں کے ساحل ہیں ان کے گرد جتنی بھی ریت ہے اس ریت کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے ہی ستارے سیارے جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر موجود ہیں. کبھی آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ خالی کسی ایک ساحل سمندر پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کے اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ذرے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سائنسدان ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہمارے تقریباً تمام ہر ذرے کے بدلے جو ہے وہ ایک ستارہ جو ہے یا سیارہ جو ہے وہ اس کائنات کے اندر موجود ہے. اب آپ نے جب اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے انسان جو ہے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ. قرآن پاک کی سورہ لقمان میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو اور تمام درختوں کے قلم بنا لو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان نہیں کر سکو گے. اس تعریف کے مالک نے آج ہم کو آ کے یہاں پہ دعوت دی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے میں نشانیاں دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے جو سوال کر رہے ہیں یہ سوال کیسے کر لیا کہ اللہ نے ان کو عقل جیسی نعمت نہیں دی ہے. میں اسی حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم اسپیس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسپیس میں ہمیں اپنی اگر دنیا کی موشن کو دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا آج کی سائنس نے بتا دیا کہ ہماری دنیا جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ موو کر رہی ہے اور اس کی تقریباً 3 قسم کی موشنز ہیں. میں آپ کو خالی اس موشن کے حوالے سے اگر بتاؤں کہ ہماری جو ہم اپنے محور کے گرد زمین موو کر رہی ہے اگر اس کی اسپیڈ کو دیکھیں تو تقریباً 1 سیکنڈ میں ہم آدھے کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں. اور یہ آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہماری جو پسٹل سے گولی نکلتی ہے یہ وہ رفتار ہے کہ جس رفتار سے ہمارا یہ پورا دن 24 گھنٹے کا جو ہے وہ اس محور کی اس موشن کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. دوسری جو دنیا کی ساکن اس کے دوسری جو دنیا کی جو موشن ہے وہ کون سی ہے کہ ہماری جو اپنی دنیا ہے یہ سورج کے گرد موو کر رہی ہے اور یہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے موو کر رہی ہے اور سورج کے گرد
اگر ہم اس رفتار سے, آپ کو میں نے بھی بتایا کہ ایک گولی کی رفتار جو ہے وہ آدھے کلومیٹر میں تقریباً, ایک گولی اگر ایک سیکنڈ ہاف کلومیٹر میں ایک گولی جو ہے وہ فاصلہ طے کرتی ہے, تو اس رفتار کے ساتھ زمین اس سے بھی کئی گنا زیادہ, یعنی کہ 60 گنا سے بھی زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس رفتار کے ساتھ سورج کے گرد جو ہے یہ ٹریول کر رہی ہے. اور اس سے بھی بڑی ایک موشن جو آج کی سائنس ہم کو بتا دی ہے, جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں, وہ کون سی ہے؟ ہماری پوری کی پوری جو ہمارا سولر سسٹم ہے, ہمارا نظام شمسی ہے, یہ ایک ستارہ ہے, ویگا ستارہ, یہ اس کی طرف موو کر رہا ہے. اور یہ ستارہ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ پوری ہمارا سولر سسٹم کس رفتار سے ٹریول کر رہا ہے؟ تو سائنسدانوں نے ہم کو بتایا کہ یہ تقریباً ایک سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ہماری پوری گلیکسی, ہمارا پورا سولر سسٹم جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اب آپ یہ سوچیں دیکھیں کہ جب ہم اپنے کائنات کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں, آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ لائٹ ایئر کیا چیز ہوتی ہے؟ لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہوتا ہے کہ جو روشنی کی رفتار سے کوئی سفر کرے تو اس کو 1 سال تک وہ روشنی سفر کرتی رہے, تو اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. اور روشنی کی رفتار کیا ہے؟ روشنی کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر سیکنڈ کے حساب سے جو ہے وہ روشنی ٹریول کرتی ہے. تو اس رفتار سے 1 سال تک اگر آپ ٹریول کریں, تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اس وقت ایک گلیکسی میں ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان کئی ہزاروں لاکھوں سال نوری سالوں کا فاصلہ ہے. اسی طرح سے اگر آپ اس طرح سے آپ کو اگر میں بتانا شروع کروں, تو آج کی سائنس نے کس طرح سے, ہم نے دیکھا کہ اسٹیفن ہاکنگز نے بلیک ہولز کو دریافت کیا. اس کائنات جو ہے وہ جگہ جگہ پہ, یہ کائنات جو ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہر جگہ پر موت موجود ہے. ہم اس اپنی زمین سے ذرا سا باہر جاتے ہیں تو وہاں پر زندگی نہیں پائی جاتی ہے, اور اس ایک کرۂ ارض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی نعمت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. ہم اگر خالی جینس کے اسٹرکچر پر بات کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر کتنی بات کر لیں گے. اگر ہم لیونگ تھنگس کی ریپروڈکشن کے اوپر بات کر لیں تو اس کے اوپر ایک پورا کا پورا ہمارا کئی گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ تمام کے تمام جو میں نے آپ کو بتایا کہ 20 لاکھ اسپیشیز ہیں, وہ کیسے ریپروڈیوس ہو رہی ہیں, کیسے وہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بنا رہے ہیں. تو آج اگر ہم اپنے عقل کو استعمال کریں گے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس رکھا ہے, آج کے کسی بھی سائنسدان کے پاس, جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ڈارون کی تھیوریز پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ یہ بیلنس جو ہے وہ کیسے موجود ہے. اتنا بڑا بیلنس ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو پین ہے نا, اگر ہم اس کو اس کے نب کے اوپر کھڑا کر لیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو بالکل نہیں کھڑا کر سکتے. لیکن یہ کائنات جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اربوں سالوں سے اس نب کی طرح جو ہے پین کی, بال پین کی, یہ کھڑی ہوئی ہے, اور 1 انچ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا دی ہیں, ان قوانین کے بغیر جو ہے یہ نہیں حرکت کر سکتی ہے. تو اس کو, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے, کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. اور آج ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان پچھلے 100 سالوں کے اندر جتنی سائنس نے ترقی کی ہے, آج سے پہلا کا انسان جو تھا وہ تو صرف اور صرف علم الغیب کے اوپر ہی یقین رکھ سکتا تھا, لیکن آج کا انسان جس کے پاس عقل موجود ہے, جس کے پاس علم موجود ہے, تو اس کو جب وہ دیکھنا شروع کرے گا, ان نشانیوں کی طرف دیکھنا شروع کرے گا, تو اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ کائنات ہی, اس کو جب وہ دیکھنا شروع کرے گا تو اس کے تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. اور اس جواب دینے کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین, جو لوگ یذکرون, یاد کرتے ہیں اللہ کو, قیاماً, کھڑے, وقعودا, اور بیٹھے, وعلی, اور پر جنوبہم, اپنی کروٹوں پر, ویتفکروا, اور وہ غور کرتے ہیں, فی میں خلق کی, پیدائش میں, السماوات, آسمانوں کی, والارض, اور زمین کی, ربنا, اے ہمارے رب, ماں, نہیں خلقتا, تو نے پیدا کیا, ہاذا, یہ, باطل کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں, یہ کائنات ہمیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے بتائی ہے. یہ باتیں انسان جب دیکھتا ہے تو یقیناً اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا باطل بنا دیا ہے. کل اتفاق سے میرا ایک کلاس فیلو, میرا دوست یو کے میں رہتا ہے, اس کا میرے پاس کال آ گئی, اس کے ساتھ میری کچھ ڈیبیٹ ہوئی, اس نے کچھ ایسی ڈیبیٹ میرے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی, یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے, کس نے قیامت دیکھی ہے, کس نے جو ہے وہ, ہمیں کیا پتا مرنے کے بعد کیا ہوگا. میں اس ڈیبیٹ, کیونکہ میری بہت طویل اس کے ساتھ بات چیت تھی, میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ان آیتوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو وہ تمام لوگ جو ایتھیسٹ ہیں, وہ تمام لوگ جو اللہ کی کا انکار کرتے ہیں, وہ انکار اگر اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کریں تو وہ کبھی بھی انکار نہ کر سکیں گے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں پیدا کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل پیدا کیا, ان تمام چیزوں کو. کہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ اصل مقصد ہے ہمارا کہ ہم نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبحانک, تو پاک ہے, فقینا, تو ہمیں بچا لے, عذاب النار, اس آگ کے عذاب سے. یعنی کہ ایک مومن کی وہ دعا جو اختتام میں اللہ تعالیٰ ہم کو بیان کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پیدا کیا ہے میں نے, یا ان تمام چیزوں کو باطل,
کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری پہچان کرنے کے بعد کیا ہم باطل ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ ہم نے تخلیق آدم ہمیں دیکھی جا کے اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتوں کو جواب دیا محبت کے ساتھ. انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان اس دنیا میں فساد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے, میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. یقیناً جب انسان کے پاس اقتدار آ جائے گا تو اس کے پاس تکلیف بھی ہوگی, وہ آپس میں فساد بھی کرے گا, ایک دوسرے کو درد اور دکھ بھی دے گا. لیکن انہی میں سے جو شیطان نے, ہم سورہ اعراف میں جا کے دیکھیں گے, جو اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی ہے کہ میں جو ہوں کس طرح سے انسان کو بہکاؤں گا اور اپنے راستے پر چلاؤں گا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری اس کو جواب دیا کہ دیکھو جو میرے بندے ہیں وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے اور میرے بندوں پہ تمہارا زور نہیں چلے گا. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نماز جو ہے یہ یقیناً بہت مشکل ہے, دشوار ہے, لیکن ان پر نہیں جو میرے بندے ہیں. اس مان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائی کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کے لیے تو یہ وہ اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں. اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ ربنا, اے ہمارے رب, انکا بے شک تو جسے تدخل داخل کیا النار آگ میں, فقط تو ضرور اخزیتہ, تو نے تو اس کو رسوا کر دیا. کہ اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو بھی اس دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا تو وہ شخص تو اخزیتہ, تو اس کو جو ہے وہ رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہ بعض جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس دوست نے کہا کہ بھائی دوزخ جنت تم نے دیکھی ہے, جنت کیسے بات کر سکتے ہو؟ تو میں آپ کو صرف یہ جواب دوں گا کہ وہ جنت تو ایسی جنت ہے کہ جس نے کسی نے اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کہ خالی آج ہم اپنی کائنات پہ جب نگاہ ڈالیں گے تو یہ اس جنت کا میٹیریل جو ہے, یہ میٹر جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں. اور اس میٹر سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دی کہ پوری کائنات میں اس وقت موت موجود ہے, لیکن اس ایک کرۂ ارض کے اندر زندگی موجود ہے. اور ایسی ایسی خوبصورتی اور ایسی ایسی بڑی چیزیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وسیع فی الارض, کہ تم زمین کی سیر کر کے دیکھو, تم دیکھو وہاں پہ کیسی کیسی, آپ آج کے دور میں نیشنل جیوگرافی پہ چلے جائیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ جا کے صرف دنیا میں کہیں پر پہاڑوں کو دیکھیں گے, کہیں پہ سمندروں کو دیکھیں گے, کہیں پہ سمندری حیات کو دیکھیں گے, کہیں پہ ریگستانوں کو دیکھیں گے, کہیں پہ سردی دیکھیں گے, کہیں پہ گرمی دیکھیں گے. کہ آسٹریلیا میں اس وقت گرمی ہے اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ سردی موجود ہے. تو وہ مالک جس نے یہ نظام بنایا ہے, وہ مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, اگر ہماری زندگی کا ہمیں اپنا مقصد ہی نہ پتا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا پچھلی آیت میں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جبکہ اصل چیز کیا ہے کہ وما, اور نہیں للظالمین, ظالموں کے لیے من سے انصار, کوئی مددگار, کوئی مدد نہیں ہوگی. اور اب دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بتا رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت دعا ہے ان آیات کا, جن کی آج ہم یہ اس وقت درس پڑھ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت جو ہے وہ موجود ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, اور اس کا میں مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ وہی کہتے ہیں کہ حضور, میں ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا, رات کا ٹائم تھا, تو حضور پاک کیونکہ تہجد پڑھتے تھے, تو وہ انہی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. اور میں نے جب یہ آیات سنی تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا, اور میں نے جب ان جماعت کی نیت کر لی, ان کے پیچھے نفل نماز وہ پڑھ رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور یہاں سے کھینچ کے اپنے رائٹ سائڈ پہ لے آئے, کہ جہاں سے ہم کو ایک اصول یہ پتا چلا کہ جب بھی جماعت ہوگی تو امام جو ہوگا, اگر دو لوگوں کی جماعت ہو رہی ہے تو مقتدی جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا. وہاں سے ایک اصول جو ہے وہ ہم کو مل گیا. اور ان آیات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ رات کی نمازوں میں جو ہے وہ پڑھتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تھا تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی آیات موجود تھیں, اور وہاں پر سورہ بقرہ میں جو آیات تھیں ان آیات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کائنات کا خزانہ ہے. اور اسی طرح سے یہاں پہ جس طرح کی بات کی گئی ہے, یہ اس سے بھی بڑھ کر نشانیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بات کی, اور وہی بیان جو ہے وہ اسی انداز کا ہے. تو دعا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب بنا, اے ہمارے رب, اننا, بے شک ہم, سمینا, ہم نے سنا, منادین, ایک پکارنے والے کو, منادی کرنے والے کو, ینادی, پکارتا ہے, ایمان, ایمان کے لیے, ان آمنو, کہ ایمان لے آؤ, بھی ربکم, اپنے رب پر, فآمنا, بس ہم ایمان لے آئے, ربنا اغفر لنا, ربنا اغفر لنا, بس ہمیں بخش دے, لنا, ہمارے لیے, ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا, اور دور کرتے ہم سے, سیئاتنا, ہماری تمام کی تمام برائیاں, وتوفنا, اور تو ہمیں فوت کرنا, موت کرنا, مال ابرار, نیکوکاروں, نیکیوں کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے کہ یقیناً جو مومن لوگ ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو, اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو بھیجا ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان دعا کیا کی کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو پاک ہے. یعنی کہ صرف واحد ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام خطاؤں سے پاک ہے. تمام انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خطا کر سکتے ہیں. ہم انسان جو ہے وہ یقیناً ان سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں, یقیناً پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ ان گناہوں سے تو پاک ہیں, لیکن خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے. اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور یہی وہ طریقہ کار ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہ اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو یقیناً میں جو ہوں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ہم کو اس وقت ان آیات کی مدد سے یہی بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہیں ان سے بھی جب خطائیں ہوتی ہیں اور وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی وہ پکارتا تھا للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو کہ ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا سو ہم ایمان لے آئے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اور بخش دے تو ہمیں ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور دور کر دے سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت دے نیکیوں کے ساتھ یا نیکوکاروں کے ساتھ. مار ابرار دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ربنا اے ہمارے رب، وآتینا اور ہمیں دے، ماں جو وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولکم اپنے اللہ رسول کا کہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا، جو تو نے رسول بھیجے، ولا اور نہ تخزنا اور نہ رسوا کرنا ہمیں یوم القیامہ قیامت کے دن. کتنی جامع دعا ہے، قیامت کے دن کی وہ رسوائی کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا، جس دن اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دنیا اور زمین اور آسمان کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ آسمان کے پورے کہیں گے کہ آج ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا کہ اب بولو تمہارے پاس کیا اختیار ہے. ہم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دیکھا، خاص طور پہ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام شفاعت کے نظریات جو ہیں ان کو ختم کر دیا، ان تمام لوگوں کو جواب دے دیا کہ جو مختلف امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم کس امید کے سہارے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہو. ان کا بے شک تو لا نہیں تخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد وعدے کے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے.